खान साहब की ना फैमिली से मुलाकात करवाई जा रही है, ना ही उनके डॉक्टर्स को एक्सेस दिया जा रहा है, उनकी जमात के जो लीडरान हैं उनसे भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। ख्याल में ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम अप्रैल के आखिर में आ गए हैं। फ्लरी ऑफ एक्टिविटी अब वो आपको पूरे रीजन के अंदर नजर आ रही है। इसमें मुझे लगता है कि रूस का किरदार भी है, चाइना का किरदार भी है, तुर्की का किरदार भी है, सऊदी अरब का किरदार भी है। रूस के वजीर दिफा हैं वो नॉर्थ कोरिया में गए हुए। इस तरीके से ख्वारी इस्लामाबाद की अवाम ने उठाई है, रावलपिंडी की अवाम ने उठाई है, जिस तरह कारोबार में नुकसान उठाया। कल शाम तक मैं जब मुख्तलिफ जगहों पे गया रेड जोन के करीब, वहां पे काफी ज्यादा ख्वारी थी। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, सन दिस इज द प्राइस यू पे टू लिव इन ए फ्री सोसाइटी। Sometimes you have to put up with idiots. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल फिर खान साहब से मुलाकात का दिन है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अब खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी। आपने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 5 महीनों से खान साहब की ना फैमिली से मुलाकात करवाई जा रही है, ना ही उनके डॉक्टर्स को एक्सेस दिया जा रहा है, उनकी जमात के जो लीडरान हैं उनसे भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और अब कल दोबारा खान साहब की फैमिली का, उनके जो लीडरान हैं उनका मुलाकात का दिन है। और अब बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या इस दफा हुकूमत मुलाकात करवा देगी। अब तक की जो इतलात आ रही है, मेरी एक अहम हुकूमती शख्सियत से गुज़िश्ता रोज इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये मुलाकात करवाई जाएगी। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे ये चीज शेयर की और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। खान साहब की सेहत के हवाले से काफी ज्यादा तहफुजात हैं। खान साहब की आंख का इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। फिर उनकी आंख में जिस तरह इन्फेक्शन हुआ, वैसा ही इन्फेक्शन हमने देखा कि तकरीबन बुशरा बीबी की आंख में भी हो गया, उनकी भी आंख का मसला हो गया। और कल मैं देख रहा था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी एक ट्वीट की हुई थी, ये सामने आप देख सकते हैं। और सनम जावेद के जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी, बल्कि siyaset.pk ने उनको रिपोर्ट भी किया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी सनम जावेद की आंख में भी इन्फेक्शन हो गया, उनकी आंख का भी मसला है। तो ये क्या इशू है कि कभी पीटीआई के लीडर की आंख में मसला हो जाता है, फिर उनकी अहलिया की आंख में मसला हो जाता है, और अब जो सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा या कारकुन है, उनकी आंख में भी इन्फेक्शन हो गया है। और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने ये कहा कि सनम और आलिया को मंशियात की आदी ख्वातीन के साथ एक बैरक में रखा गया है। आलिया पिछले 30 दिन से और सनम 200 दिनों से इसी बैरक में जेल काट रही हैं और एक बंक नुमा चारपाइयों पर ऊपर नीचे रह रही हैं। सनम की आंख में काफी ज्यादा इन्फेक्शन है, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान साहब की आंख में इन्फेक्शन हुआ, बुशरा बीबी की आंख में इन्फेक्शन हुआ, अब सनम जावेद के हवाले से भी उनकी जो फैमिली है, उनकी जो जमात है, वो ये क्लेम कर रही है कि सनम जावेद की आंख में भी इन्फेक्शन है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल हुकाम को कहा है कि जी सनम की दाएं आंख में इन्फेक्शन काफी ज्यादा है, उसको फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि बुध को आंख का डॉक्टर जेल आता है, फिर दिखाएंगे, लेकिन कल डॉक्टर नहीं आया और अब कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद आएगा, फिर देखेंगे। तो ये पिछले दिनों जो वो मुख्तलिफ बयानात देते रहे सनम के हस्बैंड अतीक, ये उस हवाले से मैं कोट कर रहा हूँ। ये जिस तरह आपने देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी इस हवाले से ट्वीट भी की थी। अच्छा, मसला वही है कि एक तो आंख का इन्फेक्शन है, बुशरा बीबी की भी सेहत के मसाले, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि फिर भी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और क्या कल मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, और कब तक ये जो मुलाकातें रुकी रहेंगी, और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा। उस हवाले से भी मेरे ख्याल में ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम अप्रैल के आखिर में आ गए हैं। आपने देखा कि स्ट्रीट मूवमेंट कश्मीर में गई, अवाम का जो रिस्पांस है वो आपके सामने है। वापसी में सोहेल अफरीदी साहब मरीब में भी रुके, और अब जो मामलात आगे किस तरफ जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि अप्रैल के आखिर तक चीजें काफी हद तक वाजे हो जाएंगी। और अगर इस महीने में भी मुलाकातें नहीं होती तो फिर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ना कोई लाएअमल तो देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो वेट कर रहे हैं कि जो आलमी सतह पे चीजें चल रही हैं उनका कोई ना कोई हल निकल आए, या कोई उनकी जो जिसे आप कह सकते हैं अंजाम तक वो चीजें पहुंच जाए। पाकिस्तान का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज ईरान के वजीर खारजा दोबारा पाकिस्तान आए, उन्होंने पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट मुलाकातें की। इससे पहले वो ओमान गए थे, पाकिस्तान से ओमान गए थे, वहां पे भी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई। अब लग रहा ये है कि बैकग्राउंड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जिस दिन यहां से ईरानी वापस गए थे और अमेरिकन ने कहा था कि हम नहीं आ रहे, और ट्रंप ने कहा था मैं अपने दामाद को और अपने दोस्त को स्टीव विटकॉफ को नहीं भेज रहा, उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि ये सफारती अमल की इंतहा मुझे नहीं लग रही। ये मामला बैकग्राउंड में चलता रहेगा और कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। और वो सारी जो फ्लरी ऑफ एक्टिविटी है वो आपको पूरे रीजन के अंदर नजर आ रही है।
اس میں مجھے لگتا ہے کہ روس کا کردار بھی ہے، چائنا کا کردار بھی ہے، ترکی کا کردار بھی ہے، سعودی عرب کا کردار بھی ہے۔ سعودی عرب کی اور ایران کی کل ٹیلی فون کے اوپر بات چیت بھی ہوئی، یعنی ان کی قیادت کی باقاعدہ طور پہ رابطہ ہوا، بات چیت ہوئی، الجزیرہ نے اس کو بریکنگ نیوز دیا۔ اسی طریقے سے ماسکو میں بھی جا کے ایران اپنے معاملات کو سامنے رکھے گا۔ پھر جو روس کے وزیر دفاع ہیں وہ نارتھ کوریا میں گئے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بڑے پیمانے کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، معاملے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا حل نکل آئے گا، لیکن وہ ساتھ یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ اگر حل نہیں نکلا تو پھر ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں اب یہ وہ کرنے کی گنجائش تو اتنی زیادہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے اور بیک گراؤنڈ کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح رپورٹ نہیں ہو رہی، اور لگتا یہ ہے کہ ریجن کے جو مختلف پلیئرز ہیں ان کی ان پٹ بھی اس میں دی جا رہی ہے تاکہ ایک کمپریہنسو قسم کی چیز باہر نکلے۔ یہ نہ ہو کہ اسرائیل اور امریکہ کہہ دیں جی بس جنگ بندی ہو گئی اور 10 دن کے بعد وہ دوبارہ یہ معاملہ شروع کر دیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران کی یہ خواہش ہوگی کہ اس میں جو ریجن کے دیگر پلیئرز ہیں ان کی بھی کوئی گارنٹیز آئیں، یا اس معاملے کو سلامتی کونسل میں لے جایا جائے اور وہاں پہ جا کے اس کے اوپر مور لگوائی جائے کہ یہ مستقل جنگ بندی ہے، اب دوبارہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جائے۔ اور پھر جو ایران کے منجمد اثاثے وغیرہ ہیں ان کو جس طرح کھلوانا ہے، پابندیاں جس طرح ہٹانی ہے، وہ ساری چیزیں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعی اس کا کوئی حل نکل آئے۔ لیکن ونس اگین میں جس طرح پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں اور تسلسل سے بتاتا رہا ہوں کہ ابھی بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ پاکستان سے ٹیلی فون کالیں بھی جا رہی ہیں، پاکستان میں ٹیلی فون کالیں بھی آ رہی ہیں، پاکستان میں غیر ملکی بھی آ رہے ہیں، پاکستان سے لوگ بیرون ملک بھی جا رہے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ یہ معاملہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا، کیونکہ جہاں پہ ایران کی عوام نے اتنی زیادہ قربانی دی ہے، لبنان کی عوام نے اتنی زیادہ قربانی دی ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طریقے سے خواری اسلام آباد کی عوام نے اٹھائی ہے، راول پنڈی کی عوام نے اٹھائی ہے، جس طرح کاروبار میں نقصان اٹھایا ہے۔ گزشتہ روز میری اسلام آباد کے ایک بڑا خوبصورت بڑا اچھا ایک ریسٹورنٹ ہے، اس کے اونر سے کہیں پہ ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بزنس کی کیا سچویشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ بری حالت ہے، اس ہفتے میں آدھے سے بھی آدھا رہ گیا ہمارا بزنس، اور باقی جو حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ راستے کھل رہے ہیں۔ کل شام تک میں جب مختلف جگہوں پہ گیا ریڈ زون کے قریب، وہاں پہ کافی زیادہ خواری تھی، لیکن گزشتہ رات کو اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے ایک یہ ٹویٹ کیا گیا کہ اسلام آباد میں سرینا ہوٹل اور ریڈ زون کے اطراف جو ٹریفک پابندیاں ہیں وہ آج ختم ہو گئی ہیں۔ میں اہل پاکستان بالخصوص اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کے صبر اور تعاون پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی حمایت ہمیں اپنے مہمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور خطے میں امن کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔ ہم ان مقاصد کے لیے پرعزم ہیں، آپ کی مسلسل دعاؤں اور نیک تمناؤں کے قدردان اور طلبگار ہیں۔ تو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہاں کی عوام کا شکریہ ادا کیا، اور اس چیز کا ان کو بھی ادراک ہے کہ عوام نے کافی زیادہ پریشانی اٹھائی، اور جس طرح یہ بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں، سرینا ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ میریٹ ہو جائے، ہوٹل بھی بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسٹمر نہیں آ رہا، تو بہت زیادہ ریونیو لاس ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، کاروبار کا بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر نقصان ہوا ہے۔ اینی وے یہ تو اب معاملہ دیکھتے ہیں کہ جی آگے کس طرف جاتا ہے، اور امید یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سفارتی حل نکلے گا۔ اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ARY نیوز نے بھی رپورٹ کیا، مرتضی علی شاہ صاحب جو ایک سینئر صحافی ہیں لندن سے، انہوں نے بھی ایک چیز رپورٹ کی کہ طاہر اشرفی صاحب جو عالم دین ہیں وہ لندن گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان کو کچھ لوگوں نے ایک طرح سے ان سے سوالات وغیرہ کیے، ان سے بحث کی۔ میرے خیال میں طاہر اشرفی صاحب ایک عالم دین ہے، آپ عالم دین سے ضرور انگیج کریں، ان سے بات کریں، اور لیکن کسی کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ٹو بی آنیسٹ مغرب میں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، وہاں کے کوئی وزیر اعظم بھی ہو، وہاں کی کوئی امپورٹنٹ شخصیت بھی ہو، آپ کو لاتعداد ایسی مثالیں مل جائیں گی، لوگ ہیکل بھی کرتے ہیں، لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں۔ یہ پرائس ہے جو مغرب میں آزادیوں کے حوالے سے آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں سے کچھ معزز حکومتی شخصیات گئی تھیں، بلکہ ایک سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب لندن میں تھے، تو ان کی گاڑی کے پیچھے کچھ لوگ بھاگے تھے، تو پاکستان میں خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، برطانوی حکومت یہ کر دے گی، فلانے وہاں پہ وزیر کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تو برطانیہ میں مقدمات درج ہو جائیں گے۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ان آزاد معاشروں کے اندر رہنے کی قیمت ہے، ایز لانگ ایز آپ کسی کے ساتھ فزیکل نہ ہوں، باقی یہ ساری چیزیں وہاں پہ چلتی رہتی ہیں۔ ان کی اپنی قیادت کو اس چیز کا
سامنا رہتا ہے. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ میں بی بی سی میں ہوتا تھا اور اس دور کے اندر یہ جو تیزاب حملے ہیں وہ شروع ہو گئے مسلمانوں کے اوپر. میں وہ سٹوری کور کر رہا تھا اور سٹوری کو کور کرنے کے لیے میں لندن کے ایک علاقے میں گیا جہاں پہ ایک کمیونٹی کا بہت بڑی گیٹ ٹوگیدر تھی اور مسلمانوں کے اوپر جس طرح حملے ہو رہے تھے اس میں تیزاب حملے وغیرہ بھی تھے. تو پولیس آئی بھی تھی, وہ ری ایشور وغیرہ کروا رہے تھے. وہاں پہ جو بڑا کمانڈر تھے ان سے میری بات ہوئی اور ایک ان میں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایس پی لیول کا افسر تھا, وہ لڑکا پاکستانی تھا, غالباً مردان کا تھا, اس سے بھی میری بات چیت ہوئی اور وہ بی بی سی کے لیے میں نے انٹرویو وغیرہ بھی کیا. اور اس دوسرے پولیس افسر جو بڑا سینئر پولیس افسر تھا, کوئی 30 سال کا اس کا ورک ایکسپیرینس تھا, اس سے کافی زیادہ بات ہو رہی تھی. تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو مسلمانوں پہ تیزاب حملے ہو رہے ہیں اس میں اس کی کیا وجہ ہے, آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. تو اس نے مجھے پہلے وہ بات چیت ہوتی رہی جو آن دی ریکارڈ ہوئی, اس کے بعد آف دی ریکارڈ بھی جب اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ سارے تعصب پر یا اسلامو فوبیا پر مبنی وہ نہیں ہے حملے. کچھ حملے ایسے ہیں کہ لوگوں کے اپنے پرسنل فیوڈ ہیں, سب جگہوں پہ ڈرگز کے معاملات ہیں, کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انٹاکسیکیٹڈ ہوتے ہیں, ویکینڈ کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ ڈرنک وغیرہ کیا ہوتا ہے, نشے کی حالت میں ہوتے ہیں, وہ یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو بڑا آسان حل ہے کہ یہ جو دکانیں ہیں, یہ جو ایریا ہے, اس کو ویکینڈ کے اوپر آپ بند کر دیں, ادھر لوگوں کو نہ آنے دیں, ادھر نہ آنے دیں. اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا, اس پولیس والے نے. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 4 ایڈیٹس کی وجہ سے اپنے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ سخت بنا دوں, ان کی زندگیوں کو اجیرن کر دوں, ان سے ان کی انٹرٹینمنٹ چھین لوں. اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, سن دس از دا پرائس یو پے ٹو لیو ان اے فری سوسائٹی. سم ٹائم یو ہیو ٹو پٹ اپ ود ایڈیٹس بٹ آپ یو کین ناٹ لیٹ فیو ایڈیٹس کے وہ باقی سب لوگوں کی زندگی کو ڈکٹیٹ کریں. تو ایسا نہیں ہم کر سکتے. یہ ایک آزاد معاشرے میں رہنے کی قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو روکیں. لیکن ہم اپنی جاب کو آسان کرنے کے لیے آپ کی زندگیوں کو عذاب میں نہیں ڈال سکتے. پر اینی وے, جس طرح میں نے کہا کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب جو ہیں, میری تو ان سے کوئی زیادہ ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ زندگی میں غالباً ملاقات ہوئی ہے رانا مبشر صاحب کے آفس میں سنو نیوز میں, اور بڑی اچھی ان سے میری بات چیت ہوئی اور ان سے جو بھی بات چیت ہوئی اور مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہے اور سارے دیگر کچھ صحافی بھی تھے وہاں پہ. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ عالم دین ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب, ان کی کسی بات سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے عالم دین ہیں, سینئر لوگ ہیں, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. اور کہیں پہ اگر ہمیں ان سے اختلاف بھی ہو تو اختلاف کرتے ہوئے بھی تہذیب کا, شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی, پاکستان ریلوے نے ایک ٹویٹ کی ہوئی اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کہ پاکستان ریلویز کی طرف سے ایک اہم اعلان, امپورٹنٹ نوٹس انہوں نے لگایا ہوا ہے. انگلش میں وہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ پاکستان ریلویز, آل بلاگرز, جرنلسٹ, ولاگرز, content creators, social media influencers and railway employees supporting all of them without formal permission are hereby informed that accessing, filming, photographing or publishing any content related to Pakistan Railways operations, infrastructure or restricted areas without prior written authorization is strictly prohibited. وہ اسٹرکٹلی جناب وہ بند ہے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. انآتھورائزڈ ایکسیس اور پبلشنگ میں لیڈ ٹو لیگل اینڈ وہ جو ڈسپلن کا ایکشن بھی ان کے خلاف ہو سکتا ہے. تو اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے نیچے لکھی ہیں. ٹو سیک پرائر پرمیشن کانٹیکٹ پاکستان ریلوے. اچھا, آپ دنیا بھر میں لوگ ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں, آپ جائیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں جی ٹرین ولاگ, مائی جرنی آن ورلڈز بیسٹ ٹرین, مائی جرنی آن ورلڈز ورسٹ ٹرین, مائی جرنی آن ورلڈز دس ٹرین اور دیٹ ٹرین. آپ کو اتنے زیادہ ولاگرز ملیں گے, وہ دنیا بھر میں ٹرینوں پہ گھوم رہے ہیں, ریلوے اسٹیشنز کے اوپر جناب وہ وہاں پہ ولاگز بھی بنا رہے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بس پہلے پرمیشن لینی ہے, پہلے یہ کرنا, وہ NOC کلچر. بھائی آپ اگر آپ ریلوے صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں تو ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ جو ریسٹرکٹڈ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ تو کوئی ویسے نہیں جا سکتا. انجن کے اندر کس نے جانا ہے؟ کیا انجن کے اندر کوئی جا سکتا ہے؟ یا جہاں پہ کوئی ان کا کوئی اساس کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی جا سکتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی وہاں پہ بند ہوتا ہے. جو ریسٹرکٹڈ ایریا ہو اس کے اوپر تو ریسٹرکشن ہوتی ہے, اس کے اوپر تو گارڈ ہوگی یا اس کے اوپر کوئی خاردار تار لگی ہوگی یا کوئی لاک لگا ہوگا, وہاں پہ تو ویسے نہیں جا سکتا. اگر کوئی ایریا ایزیلی ایکسیسیبل ہے تو پھر وہ ریسٹرکٹڈ ایریا تو نہ ہوا. تو ریلوے کے اندر جو مسائل ہیں آپ ان کو حل کریں, بجائے اس کے آپ کہیں جی کوئی ویڈیو بھی نہ بنائے, پہلے آپ پرمیشن لیں, پہلے یہ کریں, پہلے وہ کریں. مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ایک دفعہ جو ہے میں اترا تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا
اور وہ جناب وہ تھوڑا سا کوئی ویڈیو وغیرہ بنا رہا تھا تو اس کو ادھر ایک کوئی عملے کا بندہ کھڑا تھا. وہ بندہ کوئی ریلیونٹ بندہ بھی نہیں تھا. وہ ویسے نہیں کھڑے ہوتے کہ بھائی نے شاپر ڈبل کرا لو, مطلب کہ گوشت راستے میں گر جائے گا. وہ گوشت کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں, خریدنا انہوں نے نہیں ہوتا, لیکن ہر کسی کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں پٹ کا گوشت لے لیں, وہ والا بکرا زیادہ اچھا ہے. تو اس قسم کا وہ کوئی کیریکٹر تھا. اس نے کہا جی یہ یہاں پہ ویڈیو نہ بنائے. میں نے کہا جی وہ کوئی بندہ غیر ملکی تھا. میں نے کہا کیوں نہ بنائے یار, یہ پوری دنیا کو اسلام آباد ایئرپورٹ بیچ رہا ہے, یہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ کتنا خوبصورت اسلام آباد ایئرپورٹ ہے. ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے, آپ اس کو کیوں منع کر رہے ہیں کہ ویڈیو نہ بنائے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی سیکیورٹی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ ضرور آپ روکیں. تو آپ کون ہیں, تو وہ صاحب پھر چلے گئے. وہ ویسے ہی تھے کوئی خام خواہ جو ہے نا کہ چلو میں فارغ ہی کھڑا ہوں تو میں اس کو روک لوں. تو بھائی اس طرح نہیں, اگر آپ نے یہاں پہ ٹورزم کو فروغ دینا ہے, لوگوں کو یہاں پہ بلانا ہے, تو آپ کو چیزوں کو آسان کرنا پڑے گا. ہر چیز میں شک, ہر چیز میں ملک دشمنی, ہر چیز میں یہ. ایک سینئر صحافی کو میں اس دن دیکھ رہا تھا, ان کی ٹویٹ پڑھ کے یقین کیجئے مجھے رونا آ رہا تھا اور ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی. وہ کسی جو آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو ملک دشمن قرار دے رہے تھے, اس کی فارن فنڈنگ کا ذکر کر رہے تھے. اور بھائی جو ملک چلتا ہے IMF کی فنڈنگ پہ ہے, جو ملک چلتا دوسرے ممالک سے پیسے لے کے ہم اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھواتے ہیں, پھر ہمارا ملک چلتا ہے, تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں جی وہ فارن فنڈنگ لے رہا ہے, وہ فارن فنڈنگ لے رہا ہے. کتنے ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے دماغ کر دیے. بھائی جو ملک دشمن ہے ان سے نپٹنے کے لیے ہمارے ادارے ہیں, ہماری ایجنسیاں ہیں, وہ کر رہے ہیں اپنا کام. یہ مئی کا مہینہ آ رہا ہے نا, پوچھیں جا کے آپ مودی سے, جب انہوں نے یہاں پہ کچھ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کی ایئر فورس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی ایسا گڑبڑ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, پچھلے سال لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اکتوبر نومبر میں دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے. میں نے کہا مودی اگلے 4 سال منہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اگر اس کو دوبارہ زیادہ شوق ہے کر کے دیکھے, پھر دیکھے اس کے ساتھ کیا ہوگا, اور کچھ نہیں ہوگا. اب دوبارہ وہاں سے بھارتی میڈیا, بھارتی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی پاکستان کو تڑیاں لگا رہی ہے, دھمکیاں لگا رہی ہے, لیکن یقین کیجئے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا. یہ جرت نہیں کریں گے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی. اس وقت جو پاکستان کا پوری دنیا میں کردار ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو پاکستان نے لتر کھولا, پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کا پچھلے سال کیا تھا, اگلے 4 سال تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی. 3 دن ان کی ایئر فورس نہیں اڑی تھی, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ جو ملک دشمن ہے ان سے نمٹنے کے لیے لوگ ہیں, تو ہر بندہ ہی یہاں پہ شرلک ہومز بن کے اس کو بھی دشمن قرار دے رہا ہے, اس کو بھی دشمن قرار دے رہا ہے. یہ رویہ مناسب نہیں ہے. پر اینی وے, یہ ریلوے میں جناب آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. کسی انجن کے اندر گھس کے جو ہے کوئی آپ نے وہ نہیں بنانی. اچھا یہ دیکھیں آپ, باقی چھوڑ دیں, باقی چھوڑ دیں. یہ میری تصویر دیکھیں آپ, یہ میری تصویر ہے. یہ میں انڈونیشیا میں گیا ہوں, جب میں BBC میں تھا, میں نے وہاں پہ کچھ عرصہ کام کیا. میں وہاں پہ گیا ٹرین میں ٹرین کے انجن میں بھی گیا, میں پوری ٹرین کے اندر بناتا رہا اور پتہ نہیں کدھر کدھر میں گیا, اور اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا اور پوری رپورٹنگ وغیرہ بھی کی وہاں سے. تو مطلب کہ دنیا میں کہاں پہ جو ہے وہ ریلویز کو اتنا کوئی سیکرٹ بنا دیا جاتا ہے. یہ کوئی نارتھ کوریا ہے بھائی, ایسا تو نہ کریں. اپنے ملک کو پروموٹ کریں, لوگ آئیں, ٹھیک ہے کہیں پہ کوئی غلطی ہوگی, کوتاہی ہوگی, اس کی نشاندہی ہوگی, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. ضروری تھوڑا کہ ہر چیز کے اوپر مٹی ڈالتے جاؤ اور اس کو چھپاتے جاؤ. چیزوں کو جب ہم ہیڈ آن لیں گے تو ٹھیک کریں گے. اس دن محسن نقوی صاحب نے ایک بات کی کہ CDA میں اگر مجھے بھی کام کروانا پڑے تو مجھے بھی 10 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا. یہ بات انہوں نے کی, بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی کہ آپ کے ہی انڈر ادارہ ہے, اس کو ٹھیک کریں. مناسب تنقید ہے, ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن یہ ریالٹی ہے. میں آپ کو یہ ریالٹی بتا رہا ہوں کہ یہ ریالٹی ہے جو محسن نقوی صاحب نے فرمایا, درست فرمایا. یہ صورتحال ہے, لیکن اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ اسلام آباد کے ون آف دا جو موسٹ پوش سیکٹر ہے, وہاں پہ ایک سابق اعلیٰ افسر رہتے ہیں. سابق اعلیٰ افسر, وہ ایک ادارے سے ریٹائرڈ ہوئے یا انہوں نے ایک ادارے کو چھوڑا, دوسرے ادارے میں وہ چلے گئے, سفارتکار بن گئے, مختلف جگہوں پہ سفیر وغیرہ رہے. ایک وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے نوکری کی. بڑے وہ مطلب کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپروچ والے بندے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں نے اسلام آباد کے سیکٹر میں اپنا گھر بنایا تو اس کے بعد ہم نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی بھی تھی کسی چیز کے حوالے سے. تو بھائی وہ جب اپلیکیشن ہم نے دی تو کچھ دنوں کے بعد CDA کا بندہ 1-2 دن کے بعد وہ اپلیکیشن لے کے ہمارے گھر آ گیا. مجھے کہتا ہے آپ نے یہ اپلیکیشن دی ہے. میں نے کہا ہاں دی ہے. کہتے سر یہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو میں 2 دن میں آپ کا کام کروا دوں گا, ادروائز یہ 6 مہینے یہ چیز پھنسی رہے گی. اب وہ بندہ جس کا وزیر اعظم تک ایکسیس ہے, وہ بندہ جس کو وزیر اعظم نے ایک جگہ سے اٹھایا دوسری جگہ پہ لگایا اور پوچھا اس سے وزیر اعظم نے کہ بھائی اب آپ کدھر کرنا چاہتے ہیں. میں ماضی کے ایک وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. اس حد تک وہ بندہ ویل کنیکٹڈ. اس نے کہا کہ میں نے کسی سے بات کی تو مجھے ایک اور افسر نے کہا کہ سر یہ کہہ رہا ہے تو کروا لیں, یہاں پہ جو ہے نا آپ خوار ہو جائیں گے.
اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ پیسے دینے پڑے اور 2 دن کے اندر وہ بندہ سارے کام کروا کے گھر آ کے مجھے دے گیا سب کچھ. اس نے کہا کہ سر آپ کو آفس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہیں چیزیں, ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ان کو بہتر کرنا ہے, اس میں ہم سب کا کردار ہے. ہم نے کس طرح اس کو بہتر کرنا ہے وہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ حکومت کی آتی ہے. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.